बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हकीम काजी मोहम्मद अफज़ल सिद्दीकी है, BSc DHMS और FTJ पंजाब। मैं अपने YouTube चैनल से गुजर खान पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आपको पता ही है कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियो बनाता रहता हूँ जो मफाद आमा के लिए होती है और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करती हैं। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ, जिसका उन्वान है कस्तूरी। इसे मुश्क या मुश्क नाफा भी कहते हैं। तो मुश्क या कस्तूरी जो है ये तिब्बत, नेपाल, चीन और गिलगित वगैरह में पाई जाती है। सबसे अच्छी कस्तूरी नेपाल की ख्याल की जाती है। अक्सर औक़ात ये नकली मिलती है जो कि बकरी के बच्चे की खाल में लिपटी होती है और ये मसनूई तौर पर बनी होती है। ये 5 से 10 हज़ार रुपये के दरमियान मिल जाती है, जो कि फ़्रॉड है। ये रसौंत और लौंग वगैरह की मदद से बनाई जाती है। आम आदमी असल और नकल की पहचान नहीं रखता, ये सिर्फ पुराने हुक्मा हज़रात या तबीब साहिबान ही इसकी पहचान रखते हैं। इनके मखसूस पेंसारी ज़रात से रवाबत होते हैं, यानी राबते होते हैं जो इन्हें सही मुश्क फराहम करते हैं। अब आपको असली और नकली की पहचान का तरीका मैं बताता हूँ। सुई अकेली या धागा समेत लहसुन या हींग में से गुजारी जाए और फिर वही सुई धागा मुश्क में से गुजारा जाए। अगर लहसुन या हींग की बू गायब हो जाए और मुश्क की अपनी खुशबू रह जाए तो ये सही है। दूसरा तरीका यह है कि मुश्क को जलाएं, बुलबुलें निकलें तो खालिस है। कोयला बनकर खून जैसी बू आना शुरू हो जाए तो नकली है। तीसरा तरीका, किसी गहरी जगह दबा दें, 1 हफ़्ता बाद निकालें, अगर खुशबू बरकरार रहे तो असली है। नाज़रीन, मुश्क हमेशा से सोने के भाव मिलती रही है। अब तो तकरीबन 1.5 लाख रुपये तोला है। मैंने बहुत अर्सा कबल, यानी तकरीबन कोई 18-20 साल कबल लाहौर से ग़ालिबन अकबरी मंडी से 6,000 रुपये की तोला मंगवाई थी, जो कि वाकई खालस थी। वो भी मेरे एक हकीम दोस्त से उन्होंने मंगवा कर दी थी। तो उसके बाद फिर इसकी कीमतें बढ़ती ही चली गई। मुश्क नाफा इसलिए कहते हैं कि ये हिरन के नाफा के करीब होती है। मजाज इसका गर्म खुश्क है। बाजरा के दाना से भी अगर कम किसी परिंदे को खिला दी जाए तो वो सारा दिन उड़ने से नहीं थकेगा। यानी ये इंतहाई मुकवी साहब और मुकवी बा है। अब कई जगहों पर फार्म बनाए जा रहे हैं, कस्तूरा हिरन पाले जाते हैं। इस तरह वहाँ से मुश्क हासिल होने की तो की जा सकती है। मिसल मशहूर है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, यानी कोशिश भी की जाए उन्हें छुपाने की तो ज़ाहिर होकर रहते हैं। यानी मुश्क की खुशबू और इश्क को कितना ही छुपाया जाए तो ज़ाहिर होकर ही रहते हैं। अब मुश्क कुराए ज़मीन से ख़त्म होने के करीब थी कि चाइना वालों ने इंसानियत को एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम होने से बचा लिया। नाज़रीन, ज़माने कदीम से लेकर अब तक इसकी अहमियत में इजाफ़ा ही देखने को मिला है और कभी इसकी कीमत कम नहीं हुई, हमेशा इसकी कीमत बढ़ी है। ख़रीदने वाले हुक्मा हज़रात भी अभी भी गो के 1.5 लाख रुपये तोला है, मगर वो मजबूरन ख़रीदते हैं और अपने नुस्खों में इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है ये नुस्खे बड़े कीमती होते हैं। 1 माह की दवाई 70,000 से कम नहीं बनती, मगर मुश्क ऐसी चीज़ है जो सर तपा, यानी सर से पाँव तक मुकवी साहब, मुकवी मैदा, मुकवी जिगर, मुकवी बा, मुकवी दिमाग, यानी मुकवी ज़ाहिर हिस्सा है। मतलब यह है कि ये दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दों, फेफड़ों, गर्जे के तमाम कवायद जिस्मानी को ताकत देती है। सर्दियों में इस्तेमाल बेहतर है, मगर हुक्मा हज़रात गर्मियों में भी इसे दूसरी अद्वियात से के साथ मुतदिल करके देते हैं। तमाम जिस्मानी दर्दों के लिए भी मुफीद है। कमज़ोरी, राशा, फारिज के लिए मुफीद है। शादी से घबराने वालों के लिए एक नेमत से कम नहीं। नाज़रीन, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ जा रहा था तो रास्ते में अकबर की विलादत हुई, जहाँ चंद जानसार मुबारकबाद देने आए। हुमायूं के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी ना था, मगर इसे अचानक याद आया कि मुश्क नाफा उसके पास है। उसने मुश्क नाफा मंगवाई और तमाम साथियों को थोड़ी थोड़ी करके दे दी, जो उस वक़्त भी बहुत कीमती चीज़ थी। किसी ने दुआ दी कि या अल्लाह, जिस तरह इस मुश्क की खुशबू हर तरफ फैल रही है, अल्लाह करे इस बच्चे की तकदीर भी ऐसी हो जाए कि मुश्क की खुशबू की तरह इसकी शोहरत चारों तरफ फैले। ये दुआ मकबूल हुई और अकबर का नाम तारीख़ के सफ़ात में रोशन हुआ और मुश्क की खुशबू की तरह अकबर का नाम दुनिया में मकबूल हुआ या रोशन हुआ। दुनिया से अकबर दी ग्रेट के नाम से याद करती है। अब फिर कस्तूरी की तरफ आते हैं नाज़रीन। नर हिरन जिससे कस्तूरी बरामद होती है, इसे कस्तूरा हिरन कहते हैं। सुना है वो नाफा सबसे अच्छा है जो हिरन मस्ती के आलम में अपने
پاؤں سے نافع کو جھاڑ دیتا ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ کھرچ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہرن پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے اور یہ جنگلی ہرن ہی ہوتا ہے۔ تبت، نیپال، گلگت اور چین میں یہ ہرن پایا جاتا ہے۔ چھوٹے قد کے اس ہرن کی ناف کے پاس ایک تھیلی نمودار ہوتی ہے۔ اس تھیلی کو مشک یا نافع کہتے ہیں، مشک نافع کہتے ہیں۔ شکاری حضرات ان ہرنوں کو مار کر نافع حاصل کر لیتے ہیں اور مشک فروخت کر دیتے ہیں۔ پچھلے 100 برسوں میں ہرن کا بہت شکار ہوا۔ ہرن کا وجود ناپید ہونے لگا تھا کہ چین والوں نے ہمت کی اور انسانیت کو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہونے سے بچا لیا۔ مشک انگریزی، دیسی، ہومیوپیتھک اور آیورویدک اور طب چین سب میں استعمال ہوتی ہے، یا یہ ایک قیمتی دوا کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ یہ دل و دماغ کو تقویت کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ تسہیل ولادت کے لیے یعنی ولادت کی آسانی کے لیے اس دوا کو یعنی مشک کو اہم مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک میں، ماسکس کیو اور مختلف پوٹنسیوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ حکمت کے چیدہ مرکبات میں لاتعداد ادویات میں مشک کو شامل کرتے ہیں۔ دوائل مسک معتدل میں مشک استعمال ہوتی ہے۔ عربی میں مشک کو مسک کہا جاتا ہے۔ یہ دیگر ادویات کے فعل کو بھی تیز کرتا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے۔ دواؤں کے اثرات کو قائم رکھتا ہے اور ان میں اضافہ کرتا ہے۔ قدیم طب چین میں اسے بیہوشی میں سونگھایا جاتا تھا اور کھلایا بھی جاتا تھا۔ محرک اعصاب اور محرک عزائر عیسیٰ مانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سب سے بہترین خوشبو کستوری کی ہے۔ اس کا کھانا، سونگھنا اور لگانا ہر صورت میں فائدہ مند ہے۔ میں نے تو بلکہ ناظرین یہاں تک سنا ہے کہ اس کو سونگھنے سے بعض اوقات نکسیر یا ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے تو 1-2 دفعہ سونگھی ہے، خون تو کو نہیں آیا، لیکن شاید بہت زیادہ دیر تک سونگھنے سے آ جاتا ہو۔ اس کی پہلی خوراک ہی جسم کو گرم کر دیتی ہے، ڈپریشن میں مفید ہے، وبائی بیماریوں میں اس کا استعمال مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ طبیعت میں خوشی اور فرحت کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے مرغی کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ بزدل اور کمزور لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، چونکہ یہ بہت گرم اور خشک ہے، لہذا مقدار خوراک طبیب کے مشورہ سے متعین کی جانی چاہیے۔ جیسا کہ ناظرین میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مشک کی بے پناہ مانگ کے سبب مشک پیدا کرنے والے ہرن جب کم پڑنے لگے اور خود چائنا میں بھی معالجوں کو دقت پیش آئی اور مشک نایاب ہوئی، تو اس مسئلہ کو سنجیدگی سے لیا گیا۔ چین میں ہرن کو تحفظ دیا جانے لگا اور فارم قائم کر کے مشک پیدا کرنے والے ہرنوں کے نسل کو آگے بڑھایا جانے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ ہرن کو مارے بغیر مشک کو حاصل کیا جائے، نہ صرف حاصل کیا جائے بلکہ بار بار مشک کو حاصل کیا جائے۔ جبکہ اس سے قبل 1 کلو گرام مشک حاصل کرنے کے لیے 140 ہرنوں کو پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا تھا۔ 1958 میں سب سے پہلا فارم ٹاپی کے پہاڑی سلسلے میں وشیان اور انوب کے میڈیکل سپلائی ورکروں نے قائم کیا۔ یہ چائنا کی بات کر رہا ہوں۔ مگر 3 سال کے عرصہ میں زیادہ تر ہرن جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ جب جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی خوراک میں وہ جڑی بوٹیاں نہیں ہیں جو ان کی خوراک کا لازمی جز تھے۔ چنانچہ وہ جڑی بوٹیاں لائی گئیں۔ کچھ عرصہ بعد پھر ہرن آپس میں لڑ کر مرنے لگے۔ پھر حالات کا جائزہ لیا گیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ ہرن انسانوں سے مانوس نہیں ہیں۔ یہ گھبرا کر، چونکہ یہ ڈرپوک اور بزدل ہوتے ہیں، اس لیے نامانوس جگہ پر گھبرا جاتے ہیں۔ تو ناظرین پھر میٹنگ ہوئی۔ اب فیصلہ ہوا کہ ان کو الگ الگ پنجروں میں رکھ کر انسانی آوازوں سے مانوس کرایا جائے۔ چنانچہ یہ طریقہ استعمال کرنے سے انہیں آہستہ آہستہ مانوس کیا گیا، انسانوں سے، انسانی آوازوں سے، ان کے قدموں کی چاپ سے، اور انسان ان کو ہاتھ لگاتے مانوس کرتے۔ یوں پوری تسلی ہونے کے بعد ان کو فارم میں دوبارہ لایا گیا تو وہ انسانوں سے مانوس ہو چکے تھے۔ باڑوں میں نہ صرف انسانی قرب قبول کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کو وحشت بھی، ان کی وحشت جو تھی وہ بھی کم ہونے لگی۔ اب ہرنوں نے خود نگہبانوں کے پاس آ کر ان کے ہاتھوں سے چارہ لینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کر دیا اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پالتو جانوروں کی طرح پالتو ہرن بن گئے۔ اب یہ انسانوں کے ساتھ بغیر خوف کے ملنے جلنے اور محافظوں کے ہاتھوں کھانا لینے لگے۔ ایک دفعہ پھر خوراک نہ کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ہرنوں کا وزن کم ہونے لگا، کئی فاقہ کشی سے مر گئے۔ اب محافظوں نے وہ بوٹیاں تلاش کر کے لائیں جو ہرن شوق سے کھاتے تھے، اور ان بوٹیوں کو باڑے کے اندر مختلف مقامات پر بو دیا گیا۔ جلد ہی وہاں بوٹیوں کی خوراک پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ہرن پھلنا پھولنا شروع ہو گئے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا جو چائنیز نے طے کیا۔ اب پھر پرانے شکاریوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔
ان کے مشروع سے کام کیا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ صرف 9 ہرن جن سے نسل کشی کی گئی تھی اب بڑھتے بڑھتے سینکڑوں کی تعداد میں بڑھ گئے ہیں۔ 1 سال کی عمر کے ہرن کی تھیلی میں مشک جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 3 سال کی عمر میں مشک سے بھر جاتا ہے۔ شکاریوں نے تو بے رحمانہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ شکار کرو، ذبح کرو اور مشک حاصل کرو، لیکن اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ زندہ ہرن سے مشک نکالیں اور دوبارہ مشک بننے کا موقع دیں۔ اب پھر کسی پرانے شکاری سے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک ہرن کا مشک نکال کر اسے نشان لگا کر چھوڑ دیا تھا اور 2 اونس مشک نکلی تھی۔ 2 سال بعد یہی ہرن اسی شکاری نے پکڑا جس پر اس نے نشان لگایا ہوا تھا تو 4 اونس مشک مزید بن چکی تھی۔ مسٹر چن جو فارم کا مالک تھا اور یہ تمام تجربے کر رہا تھا، اس نے اسی طریقے پر عمل شروع کیا اور زندہ ہرن کی تھیلی سے مشک مشک نکالیا جاتا اور ہر 2 سال بعد دوبارہ مشک نکالی جاتی ہے۔ چین کے باہمت کارکنوں نے جہاں مشکی ہرنوں کو ان کی نسل کو ختم ہونے سے بچایا، وہاں بہت سے طریقہ علاج میں استعمال ہونے والی دوا کو ناپید ہونے سے بچا لیا۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور بہترین نیکی ہے۔ پاکستان میں بھی مشکی فارم قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ہمت کریں اور اس طرح کے فارم بنائیں۔ ہمارے بالائی علاقے میں ایسے مقامات ہیں جہاں مشکی فارم قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بیش قیمت دوا جو کہ خود پاکستان کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، اگر آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے تو اس میں ضرور تجربہ کرنا چاہیے۔ یوں نہ صرف ملکی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ دنیا بھر میں جو مارکیٹ ہیں اس کی طلب کے لیے کھلی ہوئی ہیں، کیونکہ بے شمار طبی استعمالات کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ترین عطر میں مشک ایک اہم بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ عطر سازی میں اس کی مانگ بے حساب ہے۔ مناسب منصوبہ بندی اور محنت اور عزم کے ساتھ چین نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ ہمارے یہاں مسائل کی کمی نہیں، صرف اخلاص کی کمی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کا پروگرام مشک یا مشک نافع یا کستوری کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ میں نے اس مضمون کی تیاری میں حکیم طارق محمود صاحب اور لیڈی ڈاکٹر عائشہ درانی صاحب کی کتب سے استفادہ بھی کیا ہے۔ میں عام معلومات کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ میں ان کی کتب سے استفادہ کرتا رہتا ہوں۔ اب ناظرین، میں آپ سے ایک نسخہ شیئر کروں گا جو کہ بہتر ہے آپ خود بنانے کی کوشش نہ کریں، کسی ماہر طبیب سے بنوائیں۔ اوبر شافی، مشک خالص 3 گرام، عنبر 3 گرام، زعفران 3 گرام، سچے موتی 3 گرام اور اگر مل سکے تو گولڈ کلورائڈ کی 1 ٹیوب۔ سچے موتیوں کو عرق گلاب میں کھرل کیا جائے، پھر باقی چیزیں ایک ایک کر کے شامل کرتے جائیں اور خوب باریک کرتے جائیں۔ گولڈ کلورائڈ اگر نہ بھی مل سکے تب بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ 8-10 گھنٹے سے زیادہ رگڑائی کریں تاکہ اجزاء خوب مکس ہو جائیں اور خوب باریک ہو جائیں۔ اب اس کی 120 گولیاں جو کالی مرچ سے بھی ذرا کم ہوں گی بنائیں۔ 1 گولی صبح 1 شام دودھ کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت مہنگا نسخہ ہے، خود بنانے کا رسک نہ لیں۔ آپ کو تو مشک خالص شاید ہی کوئی نہ دے، یہ حکماء حضرات اور طبیب حضرات کا کام ہے کہ ان سے ہی بنوائیں۔ یہ نسخہ مقوی دل، مقوی دماغ، مقوی جسم و جان اور مقوی باہ ہے۔ بے شمار لوگ اس نسخہ کی بدولت ٹھیک ہوئے ہیں اور آج نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ فالج، لقوہ اور رشا میں بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے۔ سردیوں میں استعمال مناسب ہے، لیکن حکماء حضرات گرمیوں میں بھی بناتے ہیں اور احتیاط سے استعمال کراتے ہیں۔ لیجیے ناظرین، مشک کے خواص کے ساتھ ایک قیمتی نسخہ آپ کی نظر کر دیا ہے۔ ضرورت مند حکماء حضرات کے مشورے سے بنوا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خداوند کریم آپ کو ہر دکھ، درد، پریشانی، بیماری اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ میرا چینل لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ آپ کے دوستوں عزیزوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ پاکستان زندہ باد۔